बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप अहमद साहब, खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह करम है, सब ठीक ठाक है। तो पिछली बार तो बहुत आपने मुख्तलिफ शख्सियात का तारुफ करवाया, सभी मोहसिन की दास्तान कहते कहते वो दास्तानें कहते रहे, उन लोगों की खाके बयान किए, लोगों के जिनसे वो जिंदगी मिले थे। आज वही सभी मोहसिन साहब की बात होगी, वही आज वाकयात की, और लेकिन उनसे रिलेटेड वाकयात की। एक बात और बता दूं कि खाके तो उन्होंने 18 लिखे, लेकिन हम पूरे 18 नहीं पेश कर सके। हाँ नहीं, सही बात, ठीक है। इसमें के अंदर तो कुछ लोगों को पढ़ने के लिए भी छोड़ देना कि खुद भी ढूंढें इसका। हमारा मकसद है लोगों में दिलचस्पी पैदा करना। हाँ, अब है वाकयात पर। ये 100 सफ़ात पर हैं, 13 अबवाब हैं इसके। अच्छा, 13 अबवाब पे सारे वाकयात हैं। उसमें वाकयात दर्ज है। पहला उन्वान है 3 जून मंसूबे आज़ादी, जी जी जी, कायद-ए-आज़म और दूसरे रहनुमा, ब्रॉडकास्टिंग हाउस दिल्ली में। अच्छा, 3 जून को अंग्रेज हुकूमत ने, सभी मोहसिन साहब रेडियो से कब से वाबस्ता हुए थे? 1958 से पहले से। अच्छा, मतलब उस 3 जून वाली तकरीर में तो शायद नहीं रहे होंगे वो। नहीं, वो तो उन्होंने लिखी है। हाँ सही है। 3 जून वाली तकरीर में तो वो 11 साल के थे। तो लिखते हैं कि इंडिया ने, बरतानवी हुकूमत ने आज़ादी का मुतालबा मंजूर कर लिया कि पाकिस्तान हिंदुस्तान बनेंगे, और दोनों पार्टी के रहनुमाओं को, यानी जवाहरलाल नेहरू को, कायद-ए-आज़म को तकरीर करने की, लाइव तकरीर करने की दावत दी। और एक सिख लीडर से ये लोग पहुँचे रेडियो पाकिस्तान, क्या हशर होगा, क्या उन लोगों ने अपने रेडियो से तकरीर नशर की। ऐसा बहुत ही कम होता था कि इतनी अहम शख्सियतें वहाँ पर मौजूद हों। एक चौथी शख्सियत, हाँ, सिखों के नुमाइंदे सरदार बलदेव सिंह थे। सरदार बलदेव सिंह जी, उन्होंने भी तकरीर की। सारी तकरीरें अंग्रेजी में हुई। हाँ, जवाहरलाल नेहरू ने ज़मीन पे बैठ के, घर पे बैठ के अपनी तकरीर का तर्जुमा खुद किया। अच्छा। और कायद-ए-आज़म की तकरीर का तर्जुमा पेश किया, जो उन्होंने नहीं किया था। वो सैयद अंसार नासरी थे, जी, जो जी। ऑल इंडिया रेडियो के एक अहलकार थे, उन्होंने किया था। तीसरा बाब है, वाक़यात का दूसरा बाब है, सिनेमा का उरूज व ज़वाल, जब हम मूंगफली की खातिर फिल्म देखने जाते थे। वाह। इस बाब में उन्होंने सिनेमा के आगाज़ किया है। उस ज़माने में कुछ अरसे बाद महबूब ने एक फिल्म औरत बनाई। सही। महबूब की फिल्म इंडस्ट्री में हाँ, वही मकाम हासिल है जो क्रिकेट में डॉन ब्रैडमैन को है, हाँ, हॉकी में पीले को है, सही। और फिल्म में महबूब को है। ये डायरेक्टर थे दिलीप कुमार, राज कपूर, अशोक कुमार, ये सब किस किस की ने इनकी हिदायत में काम किया। वो औरत फिल्म को इन्होंने बाद में मदर इंडिया के नाम से फिर बनाया। बहुत कामयाब फिल्म थी। सही। नरगिस ने शायद ज़िंदगी की बेहतरीन अदाकारी की। हाँ, अब उससे हट के एक दो जुमले में बता दूं, इस फिल्म की कामयाबी के बाद नरगिस ने सुनील दत्त से शादी कर ली। अच्छा। और आज का हीरो संजय दत्त इस शादी का पहला फल है। अच्छा। इस शादी का। और सभी मोहसिन अफसोस से लिखते हैं कि सिनेमा हॉल टूटने लगे और उनकी जगह शॉपिंग मॉल खड़े हो गए। वैसे थोड़ी कथा कलामी होती है, आपने जो रिश्ता जोड़ा है सिनेमा का और मूंगफली का, कभी आपने भी सिनेमा हॉल जाके मूंगफलियाँ खाई हैं? सिनेमा हॉल जब हम रहने लगे तो खाना तो खुजा, उस वक्त तो वहाँ पानी पीना और कोल्ड ड्रिंक पीना भी मना था। अच्छा, मूंगफली भी नहीं? मूंगफली कहाँ से, सिनेमा हॉल के अंदर तो ये सब मना ही था। अच्छा। और हमने जो फिल्में देखी दुबई के अंदर, हाँ, वो इतनी आला फिल्में थी हाँ, कि उसके अंदर इंसान इधर उधर देखते ही नहीं था। शोले हो गई, मौसम हो गई, गुलजार की फिल्में, इजाज़त हो गई। जो तीसरा बाब है, पाकिस्तान और बीबीसी ज़हनों पर हुक्मरानी की कोशिश। मुसन्निफ ने बताया कि प्रोग्रामों में बीबीसी वालों की मदाखलत का जिक्र किया। बीबीसी वाले चाहते थे कि रेडियो पाकिस्तान बीबीसी का 1 घंटे का प्रोग्राम अपने चैनल से नशर करे, उसमें कोई एडिटिंग ना हो। अच्छा। कोई तब्दीली नहीं। ये जब बात पेश हुई, उस ज़माने में वज़ीर इत्तलात थे खालिद मलिक। अच्छा। बेनज़ीर का पहला दौर, हाँ, हाँ, हाँ। जो 88 से 90 तक रहा।
تو سبی محسن نے اس کی شدید مخالفت کی. مطلب وہ اپنے کنٹینٹ کو صرف ریلے کے لیے ریڈیو پاکستان استعمال کر رہی ہے. اس کے اندر مواد کیا ہے؟ پاکستان کے نظریے کے خلاف ہو, پاکستان کے وجود کے خلاف ہو. ایگریمنٹ کر لیا پھر بات ختم نا. سبی محسن نے بڑے دلائل پیش کیے. بولا اگر ہم ان کے 1 گھنٹے پیش کریں گے تو ان کو بھی ہمارے 1 گھنٹے کا پروگرام بغیر ایڈٹ کیے پیش کرنا چاہیے. بات تو بات تھی. ہاں, لیکن خودداری کی بات تھی. بات تو اس وقت خالد ملک بھی سمجھ گئے. سبی محسن نے کہا عوامی رد عمل بھی آ سکتا تھا. خالد کھرل بھی نام تھا ان کا. اچھا, وزیر اطلاعات تھے. ہاں خالد کھرل تو کافی مشہور تھے. وہ بات منظور کر لی گئی, لیکن یہ 10 سال بعد بی بی سی کی کوششیں کامیاب ہوئی اور ان کی ساری باتوں کو منظور کر لیا جن کو سبی محسن کے دلائل کی بنا پر رد کیا گیا تھا. دیکھیے ہمارے ہاں میڈیا مینیجر میں کچھ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو مغرب کی ہر پیشکش کو آنکھ بند کرے قبول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی کھڑکیاں کھلی رکھنی چاہیے. اور مقصد یہ ہوتا ہے تعلقات بہتر ہو جائیں تو کہ فیملی کا ویزا لگ جائے گا, اور قوم فروختن بچے ارزاں فروخت. سبی محسن کہتے ہیں کہ کھڑکیاں کھلی رکھیں, اور کھڑکیاں ضرور کھلی رکھنی چاہیے, لیکن جب باہر سے تازہ آنے کی امید ہو تو کھلی رکھے. لیکن باہر کی فضا اب گرد آلود ہے, بوجھل ہو رہی ہے, اب باد سموم کے جھکڑ چل رہے ہوں تو سمجھداری کا تقاضا ہے کہ کھڑکیاں بند کر دی جائے. اگلا باب ہے ریڈیو کی. خیبہ بستی کراچی کا پہلا اسٹیشن غیر قانونی تھا. اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ لیاقت علی خان آئے تقریر کرنے کے لیے 14 اگست 1948 کو. اس زمانے میں کے اے سی کی کارکردگی اتنی بری نہیں تھی جتنی آج کی الیکٹرک کی ہے. وزیر اعظم تقریر کر رہے تھے تو اچانک بجلی چلی گئی. تو جو جنریٹر تھا وہ ٹرانسمیٹر اور ریلے لائن کو کور کر رہا تھا, لیکن اندھیرا ہو گیا تو اب وزیر اعظم اپنی تقریر پڑھیں کیسے؟ صحیح. تو زید بخاری نے اپنی جیب سے فوراً ٹارچ نکالا. آج کل تو ایک موبائل ہے جو ملٹی پرپز ہے, وہ نہیں تھا. ٹارچ نکالا, ان کے مسودے پہ روشنی ڈالتے رہے اور پڑھتے رہے. لیاقت علی خان نے پڑھنے کے بعد بولا یار ایک پیٹرونوس بھی خرید لیا ہوتا. بخاری صاحب نے کہا اس کی خریداری کے لیے وزارت اطلاعات سے اجازت مانگی گئی, انہیں اس کا اختیار نہیں تھا, تو انہوں نے وزارت خانہ کو بھجوا دی ہے جہاں سے اب تک اب کی منظوری نہیں آئی. ایک پیٹرومیکس کی خریداری. وزیر اعظم مسکرائے, اب بولا کل ہی خرید لیجئے اور وزارت کو لکھ دیجئے کہ وزیر اعظم نے اس کی اجازت خود دی ہے. اب صاحب اگلا باب ہے آزادی اظہار رائے. جی. ریڈیو پر روز اول سے پامال ہوتی رہی. صحیح. آزادی کے بعد یہ امید کی جا رہی تھی کہ تمام خیالات کے لوگوں کو اظہار کی اجازت دی جائے گی, لیکن جمہوریہ بھی بن گیا تھا, آزاد بھی بن گیا تھا. یہ آج انہوں نے تو نصف صدی لکھا ہے جب کتاب چھپی تھی, لیکن آج 75 صدی کے بعد بھی یہ پوری نہیں ہو سکی, بلکہ اب تو ریڈیو بند ہی ہو گیا. ہاں صحیح بات ہے. اس کی جگہ ٹی وی. اس میں ایک بڑا اہم واقعہ لکھا ہے کہ قائد اعظم کی بہن محترمہ فاطمہ جناح 1950 میں اپنے مرحوم گاہی کی پیدائش پر ایک تقریر نشر کرنے آئی. اس میں کچھ جملے ایسے تھے جس سے حکومت کی ناپسندیدگی کا اظہار ہوتا تھا. وہ فاطمہ جناح سے کون کہتا کہ اس کو ایڈٹ کر دیے, کٹ کر دیے, وہ کہاں ماننے والی تھی. تو جب وہ ریکارڈ کر رہی تھی تو بخاری صاحب نے وہ حصے جو ٹرانسمیٹر پہ نشر ہوتا ہے اس سے کٹ کر کے جو ریکارڈ ہو رہی تھی لوکلی اس پر تقریر کرنے دی, اور اس کے بعد ان کی تقریر ان کو سنوا دی. وہ مطمئن ہو کے چلی گئی, حالانکہ وہ آن ایئر نہیں گئی. بہت اس پہ دھماکہ ہوا. انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت ٹرانسمیٹر ٹرپ ہو گیا تھا. زیڈ ایس ریڈی نے لکھا کہ یہ ٹرانسمیٹر بڑے فرمانبردار تھے کہ اسی مقام پر ٹرپ ہوئے جب اختلافی خیالات کا اظہار کر رہے تھے. انہوں نے بہت وزیر اطلاعات اور بغور ادھر ادھر کسی نے سنوائی نہیں دی. پھر آخر یہ ہوا کہ ان کی تقریر کو اثر نو پوری تقریر کو نشر کرنا پڑا. اچھا یہ ریڈیو سلسلہ تو پہلے قائد اعظم صاحب بھی ہوا تھا, ان کی بھی تقریر جو دستور ساز اسمبلی نے کی تھی انہوں نے
تو اس کو بھی بعد میں بیوروکریسی نے اس کے کچھ جملے نکلوائے تھے. یہ سب ہوتا رہا ہے. جی جی جی. اچھا اس بات صرف ایک ڈان اخبار کے الطاف صاحب تھے, انہوں نے وہ ماننے سے انکار کر دیا تھا. جی. تو ہم بات کر رہے تھے کہ محترمہ فاطمہ جناح کی تقریر کو ایڈٹ کیا گیا جی. اور کچھ اس سے نکال دیے گئے, لیکن بعد میں پبلک اور صحافت کے دباؤ پر جی. ان کی تقریر دوبارہ بغیر حذف کیے بڑی خوش نصیب تھی, بڑی خوش نصیب تھی. اچھا یہ ریڈیو پر یہ شروع سے ہوتا رہا ہے بہت. جی جی جی. ایک وزیر اعظم جن کی اور ان کے وزیر اطلاعات کی نام لینا مناسب نہیں, ان کی میں نوشی کی جب خبریں ادھر ادھر دنیا میں پھیل گئیں تو ریڈیو کے لوگوں کو تو کیا معاذ اللہ انہوں نے قرآن کی آیت کو بھی سینسر کرنا شروع کر دیا. یعنی انہوں نے وہ آیتیں سینسر کرنی شروع کر دی جس میں شراب کے متعلق حرام ہونے کا ذکر ہے اور اس کی برائی بیان کی گئی ہے. اس لیے کہ وہ شاہزادہ شاہ پرست شاید اوپر سے اس وقت کے وزیر اعظم نے نہیں کہا ہوگا, اپنے طور پہ وزیر اعظم اور وزیر اطلاعات کا. لیکن اس کے بعد ایک مرد مومن مرد حق ہے جو وعدے بہت کرتے تھے جی جی, اور وعدے سے جو ہے منکر ہو جاتے تھے, تو انہوں نے وہ آیتیں حرف. آپ وہ ان کی بات تو نہیں کر رہے جو سی ایم ایل اے تھے, کینسل مائی لاسٹ اناؤنسمنٹ. ہاں کینسل. تو وہ وعدے کرتے تھے اور وعدے نبھاتے نہیں تھے. تو اب ریڈیو والوں نے قرآن کریم کی ان آیتوں کے گرد سرخ نشان لگا دیے جس میں ایفاء عہد کی تلقین کی گئی تھی. مسئلے وہ گیا نا پھر تو. ہاں, اب اس کے بعد ہے ریڈیو کا خفیہ پروجیکٹ. سبھی محسن کو ایک ساتھی کے ساتھ بھیجا گیا کہ مظفر آباد میں ریڈیو قائم کیا گیا اور بہت خفیہ رکھا گیا کہ کسی کو مت بتانا اور گھر والوں کو بھی نہیں بتانا فلاں. وہ کہتے ہیں ہم وہاں گئے, تھوڑے عرصے بعد ڈاک سے ہمیں ایک پارسل نکلا. اس پارسل میں لکھا ہوا تھا کہ وہ ہز ماسٹر وائس کا تھا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ مظفر آباد میں ایک ریڈیو اسٹیشن قائم ہو رہا ہے, تو ہمیں چاہے 4-5 ریکارڈ بھیج رہے ہیں تاکہ یہ وہاں سے نشر ہو سکے. سمجھے آپ؟ یعنی وہ تو فتن روانہ کیے تاکہ ان کا ریکارڈ نشر ہونے لگے. تو جو انہوں نے خفیہ رکھا تھا وہ خفیہ جو تھا وہ تشت بام ہو گیا دنیا. ممکن ہے اس کو کسی دوسرے ملک نے ٹاؤنٹنگ کے لیے اس کو یہ ہے. حالانکہ وہ سبھی محسن رکھتے ہیں اس کو خفیہ رکھنے کی اتنی ضرورت ہی نہ تھی. اب لکھا ہے انہوں نے ہماری ہندوستان یاترا, حسی میاں کے پوتا پاکستان سے آئلن ہے. یہ انہوں نے تفصیل دی ہے کہ وہ 1966 میں پہلی بار ہندوستان گئے اور ہندوستانیوں کو وہاں جو پاکستان سے ہجرت کر کے شرنارتھی یا شرنارتھی کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے قصبے میں مظفر پور سے ہوتے ہوئے سمستی پور اسٹیشن پر پہنچے تو وہاں پر کراچی ریسٹورنٹ لکھا ہوا تھا. بہت حیرت ہوئی کہ انڈیا میں, لیکن فوراً ان کو خیال آیا حیرت کی کوئی بات نہیں, انڈیا سے لوگ آنے والے حیدرآباد کالونی اور بہار کالونی اور یو پی موڑ تو اب نئے آ گئے ہیں, یہ سب بھی آ گئے ہیں وہاں پر. چند سال پہلے تک بمبے وغیرہ میں ایسی تھی کیونکہ جو یہاں کے جو متمول ہندو جب گئے تھے وہاں پہ کسی نے بیکری قائم کی, کسی نے قائم کی, تو اس پہ کراچی کے نام پہ رکھا, لیکن ابھی چند سال پہلے پھر وہ نام مٹانے شروع کر دیا ہو گیا. کراچی میں اب تک ہے, وہ تو ہے بامبے بیکری وغیرہ. بامبے بازار ہے ایک خیال. جب یہ پہنچے تو ان کی اہلیہ نظہت جو پہلے سے تھی انہوں نے بولا بازو میں رہتے ہیں کوئی سوہن داس صاحب, وہ کئی مرتبہ آ کر کے مل چکے ہیں, ان کو پتہ چلا کہ ہم آ رہے ہیں پاکستان سے. وہ آ کر کے انہوں نے پوچھا کہ آپ ڈیرہ اسماعیل خان, وہ ڈیرہ اسماعیل خان سے وہاں گئے تھے بیا, ڈیرہ اسماعیل خان گئے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. اس نے بولا آپ جائیے گا, ڈیرہ اسماعیل خان دنیا کی خوبصورت ترین جگہ ہے اور آپ ضرور جائیے گا. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا حال اس وقت معلوم ہوا جب گاڑی ڈیرے کے نوا میں پتھریلے بنجر میدانوں سے گزر رہی تھی جہاں درخت کجا ایک جھاڑی بھی نظر نہیں آئی, تو ہمیں سوہن داس اور ان کا حسن نظر بہت یاد آئی کہ ڈیرہ اسماعیل خان دنیا کی خوبصورت میں بچپن کی یادیں ہوں گی. بچپن کی یادیں یہ. اچھا اب انہوں نے لکھا ہے کہ خطہ لاہور تیرے جانثاروں کو سلام جی, اور مہاراج ایک کھیڑ تلوار دی ہے جنگ کھیڑ نہیں ہوں زنانیاں دی. یہ کہتے ہیں 65 میں جب جنگ چھڑی 6 ستمبر کو وہاں پر پہنچے غلام حسین جعفری, پتہ چلا کہ ہندوستان نے حملہ کر دیا اور سارا زور لاہور پر قبضہ کرنے کے لیے ہے.
تو انہوں نے سوچا کہ قومی ترانوں کو ریکارڈ کیا جائے. بہت ساری مشکلات تھی اس وقت. میوزک کمپوزر اور گانے والے تو موجود ہی تھے, کچھ تو ملازم تھے, اور کچھ کام کی تلاش میں روزانہ آتے رہتے تھے, اور مشکل تھی شاعروں اور گیت نگاروں کی. تو انہوں نے رئیس امروی پر نگاہ انتخاب پڑی. اچھا. رئیس امروی کو فون کیا, بولا کہ وہ جنگ ہو گئی ہے تو لاہور پر کوئی نظمات بھیجے. انہوں نے تھوڑی دیر بعد پیغام دیا, خطۂ لاہور سے تیرے جانثاروں کو سلام, غازیوں کو, شہریوں کو, شہر سواروں کو سلام. اب پھر انہوں نے کہا کہ آپ لوگ طرز بنائیں, باقی اشعار میں ٹیلی فون پر دیتے چلے جاؤں گا. اچھا. ہاں, یہ مہدی حسن کے بڑے بھائی تھے غلام قادر پنڈت. اچھا. ان کو دیے گئے, وہ ٹرانسکرپشن سروس میں کمپوزر کی حیثیت سے منسلک تھے. انہوں نے یہ طرز بنائی اور مہدی حسن کی آواز میں ریکارڈ کر کے شام 6 بجے نشر کر دی. ایک دن میں کیا 12 گھنٹے سے بھی کم ہے. بڑی دھوم مچی تھی. ہاں, اس کے بعد ایک تفصیل انہوں نے دی ہے ایک پنجابی گیت کی, مہاراج کھیڑ تلوار دیے جنگ کھیڑنی ہوندی زنانیاں دی, آج ہندیاں جنگ دی گل چھیڑی. ہاں. اور اب اس کا نیا باب ہے مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش تک. اچھا. ڈھاکہ میں سیاستدان محمد علی جناح کی تصویر ہے. وہ کہتے ہیں ایک سفر تو انہوں نے کیا جب وہ مشرقی پاکستان تھا, اور اس میں پاکستانیوں سے نفرت تو ظاہر تھی. دوسرا سفر انہوں نے جب تک کیا جب وہ بنگلہ دیش بن چکا تھا. صحیح. فیض کے الفاظ میں, ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی ملاقاتوں کے بعد, وہاں پرانے دوستوں سے جو ریڈیو میں ان کے ساتھ تھے, کچھ تو دنیا سے منہ موڑ گئے تھے, اور کچھ پابا رکاب بیٹھے تھے. خیر ان سے ملاقات ہوئی, آگے جو ہے باقی وہ سب یار بیٹھے. انہوں نے جو گھومنے کی جگہ میں انہوں نے ایک جگہ کا اضافہ کرایا, احسن منزل, وہ نوابوں کی. وہ اس منزل میں جیسے میوزیم بنا دیا گیا ہے, تو وہاں پر جن بڑے لوگوں نے وہاں ان کے نواب رہے ہیں, نوابوں کے, میرا خیال خواجہ ناظم الدین کی فیملی کا تھا یہ. جی. اس کمروں کی سیر کرائی, تو اس کے اندر بڑے بڑے لوگوں کی تصاویر تھیں اور کیپشن تھا. آخری تصویر دیکھ کر چونک پڑے, اس کے نیچے لکھا ہوا تھا محمد علی جناح سیاستدان. مصنف نے نوٹ کیا کہ وہاں ساڑی کے بجائے شلوار قمیض پہننے کا عورتوں میں رواج ہو گیا ہے, وہ اسے پنجابی کہتے ہیں. اگلا باب ہے ریڈیو. ویسے آپ کی اس بات پہ یاد آیا کہ مجھے جس چیز نے بڑا متاثر کیا وہ یہ کہ مارچ 1971 میں جب وہ آپریشن سرچ لائٹ وغیرہ سٹارٹ ہوا تھا, جب اس کا نام تھا, تو وہ میں نے پنڈال کی تصویر میں ذہن میں کھوبی ہوئی ہے کہ شیخ مجیب الرحمن بیٹھے ہوئے تھے, ساتھ میں جی ایم سید بیٹھے ہوئے تھے, اور ایک آدھ لوگ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور پیچھے پس منظر میں قائدم کی تصویر تھی اور وہ سر پکڑے بیٹھے تھے. اور دوسرا آپ کو یاد ہوگا قائدم کی تصویر کے حوالے سے جو بڑا مسئلہ رہا, ہنگامہ رہا, کہ قائدم جو تھے وہ علی گڑھ یونیورسٹی کے ڈونرز میں سے تھے, اور وہاں سے ان کی تصویر ہٹانے کے لیے کیا ہنگامہ نہیں ہوا. کیا ہنگامہ کیا گیا. کچھ لوگوں کے دل کشادہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری حکومتیں بھی کچھ دل کشادہ نہیں. قائد اعظم نے اپنے وراثت سے کچھ رقم علی گڑھ کے لیے رکھی تھی, علی گڑھ یونیورسٹی کے لیے, ان لوگوں نے نہیں دیا. اس طریقے سے رد عمل ہوا. اب ہے ریڈیو کمرشل ایوارڈ اور دشت تنہائی میں ایک اہم نئی رسم کا آغاز. جب مصنف 1987 میں ترقی پا کر کنٹرول پیش ہو گئے, تو انہوں نے صدر دفتر کو تجویز بھیجی کہ ریڈیو کمرشل ایوارڈ منعقد کیا جائے. 2 مرتبہ یہ نامنظور ہو گئی. تیسری مرتبہ منظور کر لی گئی کہ اس وقت اس کے سربراہ آغا ناصر آگے تھے, جو ریڈیو سے جن کا سفر شروع ہوا تھا. 3 فروری 1989 کو اس کا آغاز ہونا تھا. مہمان خصوصی عام روایت سے ہٹ کر وقت پر آ گئے. مختلف تقاریر کے بعد ایوارڈ کا مسئلہ پیش آیا. وہ مہمان خصوصی تھے جاوید جبار, اس وقت وزیر مملکت تھے. انہوں نے تقسیم کیے اور انہوں نے ذرائع ابلاغ کی آزادی کی بات بھی کی, اور یہ بھی بتایا کہ حزب اختلاف کو
سرکاری میڈیا پر اسمبلی میں ان کی نمائندگی کی تناسب سے دیا جا رہا ہے. صحیح. اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے. ہاں. اس کے بعد ورائٹی پروگرام شروع ہوا. گانے والوں میں افشاں احمد، گلوکار امجد حسین اور وقاص سید سلیمان شامل تھے. صحیح. خاکے اطہر شاہ خان کے لکھے ہوئے تھے جو انہوں نے جیدی کا روپ دھار کر جمشید انصاری، قاضی واجد، حفیظ فاطمہ اور نائلہ ظہیر کے ساتھ مل کر پیش کیے تھے. ان میں سے 3 تو اللہ کو پیارے ہو گئے، جیدی صاحب، جمشید انصاری اور قاضی واجد. حفیظ فاطمہ اور نائلہ ظہیر کا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. صحیح. اب اس کے بعد کراچی اور اسٹیج ڈرامہ کے 2 جنونے، خواجہ معین الدین اور علی احمد، یہ دونوں اسٹیج کے جنونی تھے اور ان دونوں کا ڈرامے اسٹیج پہ کیے جاتے تھے، لیکن ان دونوں کا رنگ الگ تھا. یہ لیکن بنیادی باتیں مشترک تھی. یہ اپنے فن کو معاشرے میں آگہی کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے اور بڑی صلاحیت رکھتے تھے. لیکن ہمارے یہاں تو بامانی اسٹیج تو زندہ ہی رہا. صحیح ہے. بیہودہ اور فحش قسم کے ڈرامے آنے لگے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ خواجہ معین الدین کی انکساری طبیعت میں انکساری بہت تھی. خود ستائی تو بالقطع نہیں تھی. ہم نے انہیں ہمیشہ ایک ہی وضع میں دیکھا، حیدرآبادی شیروانی پاجامہ، گفتگو میں شائستگی انتہا کی. علی احمد صاحب نے درجنوں کھیل پیش کیے. اچھا، خواجہ معین الدین کے ڈرامے مرزا غالب بندر روڈ پر، جی ہاں، تعلیم بارغان، لال قلعے سے لالو کھیت وغیرہ وغیرہ. علی احمد نے جو کھیل پیش کیے اس میں 14ویں منزل، آخر شب جیسے پروگرام تھے. پھر شیشے کے آدمی جیسا معاشرے پر طنز تھا، اور قصہ جاگتے سوتے کبھی، عوامی قصہ ایک نئے رنگ میں. باتیں چل رہی جناب داستان کہتے کہتے سبی محسن صاحب کی، اور محمود صاحب لے کر آئے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. آپ نے بہت سارے شخصیات کور کر لی جو اس میں خاکے دیے گئے تھے، اور آج آپ نے واقعات کور کر لی. پھر انشاءاللہ اب تیسری اور آخری قسم سے ملاقات ہوگی. یہی چاہتا ہوں. اللہ حافظ.